वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कमज़ोरियाँ, सियासी कमज़ोरियाँ, इंतज़ामी कमज़ोरियाँ और कानूनी कमज़ोरियाँ। पीटीआई बहुत सारे महाज़ों पर जो है वो कमज़ोरियों का जो है उसे सामना है। वकला टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही, अपने बानी को वो जेल से निकलवाने में नाकाम है। इसके अलावा मखसूस नशस्तों का जो फ़ैसला है उनके ख़िलाफ़ आया है, और दीगर कई ऐसे कानूनी और इंतज़ामी पहलू हैं जिस पर पीटीआई मुसलसल कमज़ोरी दिखा रही है। जो सब अगर इन्हें अंदाज़ा था कि आपको क्या लगता है कि जो मखसूस नशस्तें हैं अक़लीतों की और ख़वातीन की कि हमारे हाथ से निकल जाएंगी, तो इन्होंने उस तरह से तैयारी क्यों नहीं की पहले से? राय साहब बहुत शुक्रिया। देखें थोड़ा मैं इसको ऐड कर दूं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्हें अंदाज़ा तो हो गया था कि अब आईनी बेंच इसको सुनेगा, तो उनको अंदाज़ा तो होना चाहिए था कि हमारे हाथ से ये नशिस्तें जा सकती हैं, तो तैयारी क्यों की सर उन्होंने? जो इनसे देखें इनकी जो गलतियां हैं ना वो जनवरी फरवरी 2024 से हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर देखें, मैं आपने इब्तदाइये में जिस तरह बात की इंतज़ामी तौर पर या बाकी मामलात में इनकी जो कानूनी अमूर के ऊपर जो कमज़ोरियाँ हैं, मैं ये कहूँगा राय साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जड़ें अवाम के अंदर है ना वो बहुत मजबूत हैं। कारकुन जो हैं, ऐसे कमिटेड कारकुन इस वक्त किसी के पास नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। बदकिस्मती ये है कि जो लीडरशिप है वो अपने आप को अक्ल कुल समझने लगी है। ना ये किसी से मुशावरत करते हैं, ना ये देखते हैं कि इस फैसले को लेके हम किस जानब जाएंगे। देखें आप क्या करते हैं, आपने गलतियां तो खुद की हैं, इलेक्शन रूल्स की वायलेशन आपने खुद की है, लेकिन क्या है जी, हम चढ़ाई करेंगे जाके इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन हमारी बात मान लेगा। देखिए इलेक्शन के, और हम करेक्टर असोसिनेशन करेंगे। और 2014 के धरने के बुरे हिले हुए हैं। बस वही है ना, उन्हें पता है कि आपको याद है यहाँ पर वो क्या था, वो एसएसपी साहब का नाम जिनको यहाँ पर मार, जुनेजो जुनेजो जुनेद साहब को, ठीक है। अब उस वक्त की ज़ाहिर है कि जो आते थी वो कबूलियत वाली आते थी, और कबूलियत के बाद जब आपको मकबूलियत मिली है तो अब तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ मकबूलियत है। मकबूलियत भी कमिटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। लीडरशिप हमेशा हमें कंप्रोमाइज़ नज़र आई है, वो किसी भी मामले में हो, वो मखसूस नशस्तों के मामले के ऊपर हो। आप मुझे ये बताइए रह साहब, जब ये केस पेशावर हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम थी वो कहाँ पर थी? कानूनी टीम वहाँ पर क्या कर रही थी? क्या हाथ बांधे वो सिर्फ वहाँ पर बैठी हुई थी? उसने इस केस का दफा क्यों नहीं किया? क्यों अपने हाथ से वो मखसूस नशस्तों वाला मामला जाने दिया और हाथ पैर कटा के उन्होंने कहा नहीं जी अब ठीक है, इसको आके आईनी अदालत देखे या सुप्रीम कोर्ट देखे। फिर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान आपको पता है इस केस में मियाँ साहब इस हवाले से ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। बड़ी कशमकश रही, और एक जो और बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने क्या फ़ैसला दिया था, फिर ये जो पिटीशन गई थी, ये जो फ़ैसला आया है। देखिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में इस वक्त मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अलग मखसूस नशस्तें उनके हाथों से निकल चुकी हैं। गो के आज की जो ख़बर थी कुछ देर पहले की कि पेशावर हाई कोर्ट ने फ़िलहाल असम्बली को उनका हलफ लेने से रोक दिया है। कब तक वो रोक सकती है कोर्ट? आफ्टर ऑल मैंडेट तो आवाम का है, आवाम को वो हक मिलना चाहिए। अभी तक आपके ना सिर्फ सूबे का फ्लो ऐवान नामुकम्मल है, वो क्या चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल है, लेकिन सबसे बड़ी बात राय साहब कि ऐवान बाला हाउस ऑफ फेडरेशन के अंदर आपका ये 1.5 साल हो रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ पर नुमाइंदगी 50% कम है। वो जो 50% का जो उनका इंतखाब होना था वो इसी चक्कर में आज तक लटका हुआ है, वो इंतखाब नहीं हो सके मखसूस नशस्तों के थोड़ा इस चक्कर में। मखसूस नशस्तों के हवाले से मियाँ साहब से पूछ लें। मियाँ साहब, थोड़ा इस केस के हवाले से हमें मुख्तसर सा लेकिन जामिया सा हमारे नाजरीन को बता दें, क्या हुआ और कैसे हुआ, और पहला फैसला क्या था, उसके बाद आईनी बेंच का किस तरह से फैसला आया? पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फरमाया था उसके अंदर उन्होंने मखसूस नशस्तें इनको अलाट की थी। उन्होंने कहा था कि जो मखसूस नशस्तें इनकी बनती हैं इनकी सीटों के अगेंस्ट वो इनको दी जाएं, और उस पर बाद फिर इनको मखसूस नशस्तें दी गई। फिर इनके जो फैज़ी साहब थे उन्होंने जो फैसला किया था उसके मुताबिक फिर मखसूस नशस्तें दी गई। लार्जर बेंच के अंदर वो केस सुना गया, 7-6 की रेशो से वो डिसाइडेड हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे हलफ लिए, हलफ के बाद फिर इन्होंने अपॉइंट किया अपने सारे पार्लियामेंटेरियन।
پھر اس کے بعد جب آئینی بینچ بنا، آئینی بینچ کے اندر دوبارہ جب ڈیسیجن اس کا آیا پٹیشن کا، ریویو پٹیشن کی صورت میں، تو اس کے اندر پھر انہوں نے مخصوص نشستیں جو الاٹ کی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ غیر قانونی اقدام ہے. بیسیکلی تو جو رجسٹرڈ پارٹی، یہ سب یہاں تھوڑا میں آپ کو روکوں گا. لارجر بینچ کے اگینسٹ ریویو پٹیشن آ سکتی ہے کوئی قانون میں اس کی؟ جو 26 امینڈمنٹ ہے نا اس کے تحت آئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. یہ 26ویں جب ترمیم آئی نا اس کے بعد پھر انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جو کورٹس بنائی، اس کے اندر پھر یہ قانون کے اندر یہ لکھا گیا کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف اگر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ڈیسائیڈ ہوگی تو اس کے خلاف آپ ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور آئینی کورٹ اس کو سنیں گی اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. پھر اس امینڈمنٹ کے تحت 26ویں امینڈمنٹ کے تحت پھر یہ فیصلہ آیا ہے. یہ قانون میں باقاعدہ واضح ہے، اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، 26ویں امینڈمنٹ اس بات کی اجازت دیتی ہے، اس کے تحت پھر انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے. نہیں تو اگر میں تھوڑا سا غلط نہیں ہوں میاں صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا، اور اس میں جو قومی اسمبلی میں جو بعض مسلم لیگ نون کے لوگوں کی علف برداری بھی ہو چکی تھی، پھر یہ کیس چلا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کیس کو جو فیصلہ تھا نہیں اسے برقرار رکھا تھا، اور پھر وہ چیلنج ہوا تھا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے اس کو سیٹسفائیڈ کیا. سیٹسفائیڈ کرنے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیسیجن کو سیٹسفائیڈ کر کے انہوں نے ان کو مخصوص نشستیں پھر الاٹ کی تھی. لارجر بینچ بنا تھا اس وقت بھی، لارجر بینچ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. تو اب یہ جو وہ تنخواہوں کے حوالے سے بھی کچھ عدالت نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں 1.5 سال کی مراحت بھی دی جائیں، اور کچھ ایسا بھی فیصلے میں کہا وہ فیصلے میں انہوں نے کہا جو ان کی ہے لینتھ آف سروس کے حوالے سے جو بھی ان کی بنتی ہیں وہ مراحت ان کو دینی چاہیے. وہ تنخواہیں تو ملیں گی ان کو. کیوں نہیں ملیں گی؟ وہ تو جو آپ کی آر اسمبلی کا بجٹ آلریڈی موجود ہوتا ہے، وہ آپ کے اور میرے جو ٹیکس کا پیسہ ہے نا رائے صاحب، یہ ابھی آج سے شروع ہو گیا نیا ٹیکس، آج 1 جولائی ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے اس قوم کو بہت بڑی خوشخبری ملی. جیسے ہی آپ 1 جولائی میں نئے مالی سال میں داخل ہوئے تو اوپر سے کہا کہ پیٹرول کا بم آپ کے اوپر گرا. یہ وہی پیسے ہیں جو ہماری ہڈیوں کا گودا نچوڑ کے تو پھر ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں تو سیٹل کر رہے ہیں. اب جو لوگ گھر میں بیٹھے رہے جنہوں نے حلف بھی نہیں لیا، جس دن وہ حلف لیں گے نا وہ ساری تنخواہیں، وہ ساری مراحت سر وہ انہیں ملیں گی. پچھلے سارے پیریڈ کے ان کو دیں گے، سارے جتنا وقت گزر گیا ہے گزر چکا ہے اس حساب سے ان کو دیں گے. جو بھی کیلکولیشن کسی کی بنتی ہے اس کمال ہو حساب سے گیا. ان کو دیں جو گے. سب یہ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی آ رہی ہے اس کے کانسیکوینسز آفٹر شاکس اس کے آنے شروع ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ دباؤ جو ہے کے پی کے اسمبلی پہ ہے اس وقت، اور اس کا تختہ بالکل ہل رہا ہے، اس کے چاروں پائے جو ہے نا وہ ہل رہے ہیں، برے طریقے سے ہل رہے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ اس کا اثر اب سب سے زیادہ کے پی کے گورنمنٹ پر؟ جو مضبوط قلعہ تھا پی ٹی آئی کا وہ فتح کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت. رائے صاحب جو میرے اپنے ذرائع ہیں پشاور میں موجود، کل رات کو بھی میری ان سے بات ہوئی، آپ سے کچھ دیر پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی. دیکھیں ایک تو وہاں پر کچھ لوگوں کو نئی شیروانی سلوانے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا ہے. میری جو اطلاع ہے کہ وہ ایک بڑی شخصیت ہے، ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، بڑے سمجھدار پولیٹیشین ہیں، ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی شیروانی وہاں پر وہ اپنی تیار کروا رہے ہیں. امیر مقام صاحب بھی سلوا رہے ہیں سنا. ہاں ایک وفاقی وزیر ہیں جو ان کے بھائی بھی جو شاید اس وقت وہاں پر چلے نام لے لے نام لے، اب تو زبانیں دیکھیں زدے عام مولانا ہیں. فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں جی لطف الرحمان صاحب، ایک تو ان کی شیروانی کی کوئی ناپ وغیرہ ہو رہا ہے، صحیح. اور دوسرا امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں عباد اللہ صاحب، ان کی شیروانی کا بھی وہاں پر ناپ لیا جا رہا ہے. ذرائع اسٹیبلشمنٹ یہ بھی کہتے ہیں امیر مقام صاحب کی جو ہے وہ اپروول ہو چکی. جی لیکن اس پہ سر جو میرے ذرائع مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گنڈا پور صاحب بھی رہ سکتے ہیں سر، اور ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے تو وہ فرانس کی ہوائیں نہیں محسوس کرنا چاہتے؟ کچھ محسوس تو نہیں، وہ تو تب کریں گے نا جب بالکل وہ دیکھیں گے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ ویسے ہی جائیں گے. ذرا چونکہ موسم بہت اچھا ہے فرانس کا، آپ کو پتہ ہے پیرس ویسے ہی بہت اچھا جو ہے وہ سٹی ہے، دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے پیرس کی اچھی اور خوشبو، آپ کو پتہ ہے کہ جو خوشبو پیرس کی ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہو، تو شاید ہو سکتا ہے وہ جائیں. سر دیکھیں اس میں ایک بات جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی، جیسے میں نے پہلے مخصوص نشستوں والے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی تعداد اس وقت آزاد امیدواروں کی ہے. صحیح. وہ سنی اتحاد کونسل یا کسی اور پاکستان تحریک انصاف کے اس پر نہیں ہے، وہ آزاد امیدوار وہاں پر ڈکلیئرڈ ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ وہ کھولیں. کہہ چکی ہے کہ آزاد جو ہے وہ کسی صورت میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی پارٹی کے حق میں. نہیں پارٹی کے حق میں نہیں کر سکتے، ووٹ تو دے سکتے ہیں نا، ووٹ کاسٹ ووٹ رائٹ آف ووٹ تو ان کے پاس موجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 50 پلس ووٹ
تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیں، ووٹ کانفیڈینشیل ووٹ ہوگا یا اوپن ہاؤس سر ہمیشہ ہوگا؟ ایسے ووٹ کنفیڈینشیل ہوتے ہیں. ووٹ ہوتے ہیں لیکن ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا. پہلے وہ ججمنٹ تھی کہ ووٹ ان کا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور ان کو اس پارٹی سے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. پھر وہ وہ ججمنٹ فلور کراسنگ والا لا ہے نا سر. اس میں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو آزاد ہیں، وہ تو کسی پارٹی میں ہے ہی نہیں. سر جو ذرائع جو خبر یہ ہے کہ وہاں پر جو تقریباً 60 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو جنہیں ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف نے دیا تھا، کنسیڈر نہیں ہو سکتا لیکن دیا تھا. وہ 60 لوگ نہ تو عمران خان صاحب ان سے کبھی ملے ہیں، نہ ان کی ملاقات ہے. وہ بالکل نئے لوگ ہیں. صحیح. اور نئے لوگ جو ہوتے ہیں نا پنجاب میں بھی بہت سارے ہیں. جی پنجاب میں بھی ہیں. دیکھیں جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دام میں ذرا جلدی آ جاتے ہیں. صحیح. جال پھینکتا ہے نا شکاری تو وہ شکار ذرا جلدی ہو جاتے ہیں. تو ایسی بھی خبر ہے کہ 23-24 لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر شاید کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. پس پردہ بڑا کام ہو رہا ہے سر اس کے اوپر. اور یہ بھی کام ہو رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی رہے ہیں اور یہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں. ابھی بھی گڈ بکس، ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہیں جج صاحب. یہ ہیں ڈلیور سر. مطلب میچ اچھا. آپ مجھے یہ بتائیں راجہ صاحب، عمران خان صاحب کا حکم ہے بجٹ پاس نہیں کرنا میری مشاورت کے بغیر. صحیح. جو بندہ عمران خان کی مشاورت کے بغیر وہ بجٹ منظور کر دے اور کیا جی ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بھائی آپ کی نہیں ہو رہی ہے 10 لوگ دوسرے نہیں جا رہے ہیں؟ 1 لائنر اندر سے فیصلہ نہیں آ سکتا ہے؟ کیا خان صاحب کو صورتحال سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ خان صاحب ادھر تو بڑا مسئلہ حکومت جا رہی ہے اور خان صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے بیس کیمپ کی حکومت جانے دیں. یہ پوائنٹ بڑا خاص ہے سر. انتہائی کمیٹڈ کارکن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں جو کسی کو ہلنے بھی نہیں دیتے. آپ نے ووٹ بجٹ پاس کیا، جنید اکبر کا کوئی قصور نہیں تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑا تھا اور کارکنوں نے جنید اکبر کا گھیراؤ کیا. صوبائی وزراء کے گریبانوں تک کارکن پہنچے. تو جناب آپ نے وہ بجٹ منظور کر لیا، ابھی 8-9 دن موجود تھے، آپ کے پاس آ بھی سکتے تھا. تو اس سے زیادہ گڈ بک اور کیا ہو سکتی ہے سر؟ تقسیم اور عدم جو ہے وہ مشاورت کا نتیجہ ہے سارا کچھ. گروپ سے سر، بہت زیادہ گروپس. دیکھیں ہر ایک اپنی اپنی بین بجا رہا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسکلی عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کی یہ ساری کوشش ہے، یہ سازشیں ہیں. ود ان پارٹی گروپس کیوں ہیں جناب؟ اگر آپ کا قائد ایک ہے، آپ کو ووٹ مجھے خیبر پختونخوا کا ایک مجھے علی امین گنڈا پور صاحب بتا دیں کہ ان کے اپنے ووٹ کتنے ہیں. بیرسٹر گور تو خود یہ کہتا ہے کہ میں تو جو ہے وی سی کے الیکشن نہیں جیت سکتا. ان میں سے لوگ ہیں سر جن کو اپنے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں. یہ سارا ووٹ عمران خان کے نام کا ووٹ تھا، لیکن کیا پی ٹی آئی کا ووٹ تھا، عمران خان کے نام کا ووٹ تھا. سر پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے میاں صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں جو ہے پارٹی کو مؤثر قیادت میسر نہیں ہے اور مؤثر قیادت ہونی چاہیے ان کے لیے؟ مؤثر قیادت بھی ہونی چاہیے. دوسری یہ بات ہے جیسے چودھری صاحب فرما رہے ہیں ہر بندہ پارٹی کو ہیک کرنے کی کوشش میں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ٹاپ لیول پہ آ جاؤں، ٹھیک ہے، باقی جو سارے لوگ ہیں وہ سب کو اگنور کر دیا جائے. اس کی وجہ سے ان کی ڈیسیژن پاور بھی کافی کمزور ہے. ان کی آپس میں مشاورت نہ ہونے کی مین وجہ بھی یہی ہے. یہ کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہوتے، اس کی بھی مین وجہ یہ ہے ہر بندے کی انڈیویجولی انڈیپینڈنٹ رائے ہے. وہ کہتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی فیصلہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ان کے آپس میں اختلافات ہیں اور جس کی وجہ سے یہ سارے جو ہیں کارکن ہیں پی ٹی آئی کے وہ سارے سفر کر رہے ہیں اس وجہ سے. صحیح چوہدری صاحب میں ایک چیز اس پہ صرف ایڈ کر دوں گا. مجھے آپ سے کچھ دیر پہلے اپنے ذریعے نے جو ایک مجھے خبر بھیجی تھی اور میں نے اسے پہ چیک کیا، وہ خبر ٹھیک تھی. ایک خط لکھا گیا ہے جو اس وقت اسیر ہیں میاں محمود رشید صاحب، شاہ محمود قریش صاحب، یاسمین راشد صاحبہ جو اس وقت لاہور میں اسیر ہیں. انہوں نے آج ایک کھلا خط لکھا ہے. اکتوبر تک ان کا بھی فیصلہ ہو جائے. پارٹی قیادت کو جو انہوں نے خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ مذاکرات شروع کریں، پہلے مذاکرات سیاسی قیادت لیڈرشپ سے کریں، آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی آپ مذاکرات کریں، اور ان مذاکرات کے اندر یہ جو لاہور جیل میں اسیر رہنما ہیں انہیں بھی ان مذاکرات کا حصہ بنایا جائے. سر راستہ کون نکالتا ہے؟ سیاستدان. قانونی راستہ میاں صاحب نکالیں گے جو وکیل ہیں. میاں صاحب سیاسی راستہ کبھی بھی نہیں نکال سکتے. سیاستدان کی نظر بڑے دور تک جاتی ہے. سیاستدان نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد ہم نے اگر دیکھیں اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھیں تو آج تک بڑے وکلاء بڑے سیاستدان ثابت ہوئے ہیں.
تائیں تو صرف آپ نے پھر ساری پی ٹی آئی کو آپ نے وکلا کے حوالے کر دیا ہے پھر. تو وہ سر یہ سب اس کا ایسا کیوں ہے کہ رزلٹ وکلاء کو کیا سیاست نکلا کا ہے؟ زیادہ شوق ہوتا ہے, وہ زیادہ سیاست میں ہونا چاہتے ہیں. صحافیوں کو بھی بہت ہوتا ہے سر, صحافیوں کے لیڈر بھی وکلاء بہت کو بھی ہیں. ہوتا ہے. وکلاء بیسیکلی پروفیشنل اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ سیاست میں ان کو رول پلے کرنے کے لیے کافی ٹائم بھی مہیا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ پیرالل چیزیں ہیں, سیاست اور وکالت, کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے ان میں دونوں شعبوں کے اندر. دونوں شعبوں کے اندر کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے. دوسرا آپ نے کیوں عمران خان صاحب کی منجی پیڑھی ٹھوکی ہوئی ہے سر؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا سر 2022 سے کیا ہو رہا ہے, 3 سال ہو رہے ہیں سر, کیا صورتحال ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. یہ تو جی ان کی اپنی غلط پالیسیاں, غلط ڈیسیژن کے سارے نتائج ہیں نا, یہ جو بھگت رہے ہیں پی ٹی آئی جو بھگت رہی ہے. میاں صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی موقع ہے ان نقصانات سے واپس پلٹنے کا؟ ابھی بھی موقع ہے ان کے پاس. کیا ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے آپ کی نظر میں؟ سیاسی کیا پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مشاورت کے ساتھ, مفاہمت کے ساتھ سارے ایشوز پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. پھر بیٹھ کے وہاں پہ بات کرنی چاہیے. سب سے پہلے عمران خان کو باہر نکالنا چاہیے. پھر اس کے بعد ساری پی ٹی آئی کی جتنی بھی یہ لیڈرشپ ہے ان کو آپس میں متفقہ طور پہ پارٹی کے مفاد کو مد نظر رکھ کے, پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کے اس کے مطابق ڈیسیژن کرنا چاہیے, نہ کہ کسی ایک شخص کی ذات کے لیے کیے جائیں, نہ ہی کسی ایک شخص سے بچاؤ کے لیے کیے جائیں. بطور قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ قانون, ان کے جو قانونی ٹیم ہے ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا کرنی چاہیے, کیا لائے عمل اختیار کرنا ان کی قانونی ٹیم کو بھی یہ چاہیے کہ یہ پہلے بیٹھ کے یہ اسمبلی کے فلور پہ سارے ایشوز لے کے جائیں, وہاں پہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ان کو ریزالو کروائیں, ان کے ساتھ بات چیت کر کے, حکومت کے ساتھ بات چیت کر کے ان سارے ایشوز کو ریزالو کروائیں. اس کے بعد پھر کورٹس میں لے کے آئیں, پھر کورٹس بھی ان کو سپورٹ کریں. بہت میاں صاحب نے بات کی ہے جی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جس دن بجٹ منظور ہو رہا تھا اپوزیشن نشستوں پر گئے, بیرسٹر گور سے شیک ہینڈ کیا, اسد کیسر صاحب سے شیک ہینڈ کیا, وہ تصویر جاری ہو گئی. اور اس کے بعد جو گالم گلوچ ان دونوں لیڈروں کو سامنا کرنا پڑا, وہ شاید ہی کسی کو سامنا کرنا پڑے. آپ کے جناب شیر افضل مروت 9 مئی کو جب ساری پاکستان تحریک انصاف اپنے گھروں اور اپنے ڈرائنگ روموں تک محدود ہو چکی تھی, اس تحریک انصاف کو زندہ کرنے والے شخص کا نام شیر افضل مروت ہے. اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اسے پارٹی سے آپ نے نکال دیا. کہہ رہے ہیں کہ مزید کچھ لوگوں کو پارٹی سے نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ہاں, جو اچھے کمیٹڈ لوگ ہوں گے انہیں نکالا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قربانیاں دیں گے تحریک انصاف کے لیے, شاید ان کو یہ نکال ہی دیں. میں نام بتا دیتا ہوں, شاندانہ گلزار کا آگے بہت جلد نمبر آنے والا ہے, بہت ایکٹیو ہے. شاید کھٹک کا نمبر آنے والا ہے, جنید اکبر کا نمبر آنے والا ہے. جو کمیٹڈ لوگ ہیں جو خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں, جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر ان کی جگہ بن سکتی ہے. جب تک عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے, کمیٹڈ لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف جب ہم اپنے ٹاپک کو اگر کنکلوڈ کریں تو جو پارلیمانی سال ہے, اپنا فائنینشیل ایئر ہے, وہ دوبارہ شروع ہو گیا آج سے. 2025-26 پارلیمان کے اندر پی ٹی آئی کو کیا ایسا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے کہ چیزیں تھوڑی مختلف ہوں اور یہ سال جو ہے ان کے لیے تھوڑا بہتر ثابت ہو سکے؟ دیکھیں, میں میاں صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا سر. حکومت اور اپوزیشن ان کے بغیر پارلیمنٹ نہیں چل سکتی ہے. اپوزیشن پارلیمنٹ کا حسن ہوتی ہے. 16 مہینے ہم نے دیکھا اپوزیشن یہ باہر آ گئی تھی استعفے دے کے, ایک ڈمی سی اپوزیشن وہاں پر موجود تھی. ہمیں خود مزہ نہیں آتا تھا, ہم پارلیمانی پریس گیلری بھی نہیں جاتے تھے. دیکھیں, ابھی بہت سے ایشوز ہیں. اب چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کا معاملہ آ رہا ہے اور خطوط کا تبادلہ بھی ہو چکا ہے. انہیں ہر صورت ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی جانب جانا ہوگا. 26 مئی کی تحقیقات کروانی ہے. فل ٹائم تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سر نہیں کر رہے, تیاری کوئی نہیں ہوتی. وہ تیاری کریں, کمیٹی بنائیں اور پارلیمان کے اندر اپنی سیاست کریں. دیکھیں رائے صاحب, ذرا تھوڑی سی تاریخ کو آپ دیکھیں. 2014 دھرنا بیٹھا ہوا پارلیمنٹ کے سامنے, پارلیمنٹ میں تالا نہیں لگا, پارلیمنٹیرین گھروں کو نہیں گئے. یوسف رضا گیلانی سو کے پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, نہیں سوری میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. جوائنٹ سیشن بلایا گیا اور کنٹینیو وہ جوائنٹ سیشن وہاں پر چلایا گیا. روزانہ اندر تقاریر ہو رہی تھی. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی تھے, کوشچن آور میں خود آتے تھے, ہر سوال کا جواب وہ خود کھڑے ہو کے دیتے تھے اور ان کی وجہ سے سارے وزراء آتے تھے. آج پیچھے تحریک انصاف کی یہی بات تھی, عمران خان صاحب خود نہیں آتے تھے, ان کے وزراء بھی نہیں آتے تھے. اور اب نون لیگ ہیں, شہباز شریف صاحب نہیں آتے ہیں, ان کے وزراء بھی نہیں آتے. تو جو لوگ پارلیمنٹ کو عزت دیتے ہیں نا سر, پارلیمنٹ انہیں عزت دیتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ چاہیے
وہ ماضی ہے جب آپ اس پارلیمنٹ کو، اور جو شیخ رشید جیسے شخص جو لعنت بھیجتا تھا اس پارلیمنٹ کے اوپر، آج کہاں پر گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ کے سامنے کی بات روتا ہے۔ پھرتا ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام کی اجتماعی دانشگاہ ہے، اس پہ ووٹ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، میاں صاحب کی ہے۔ اچھے ہیں برے ہیں، سچے ہیں جھوٹے ہیں، کھرے ہیں کھوٹے ہیں، ہم نے منتخب کیے ہیں نا۔ صحیح۔ تو ان کو جب تک ہم اپنی پارلیمان کو عزت نہیں دیں گے، یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے، اس وقت تک اس ملک کے مسائل نہیں آتے۔ پارلیمان کو عزت دینا تو پی ٹی آئی کو بہرحال ہونا ہی ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب کہ اپوزیشن بطور ایک مؤثر اپوزیشن 2025-26 میں پی ٹی آئی میں کو کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے تاکہ وہ بطور اپوزیشن ایک اچھا کردار ادا کر سکے، تاکہ اس کے کردار سے عوام کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ وہ ٹف ٹائم حکومت کو دے گی تو عوام کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ راجہ صاحب اس میں یہ ہے، پارلیمنٹ کا سب سے پہلے تو ساری پارٹیز کو حصہ بننا چاہیے، پارلیمنٹ کے اجلاس جتنے ہیں سب کو اٹینڈ کرنے چاہیے، جو بہتر اقدام ہیں گورنمنٹ کو ان کو سراہنا چاہیے، اور جو غلط پالیسی ہیں ان پہ پازیٹیو کرٹیسائز کرنا چاہیے، اور ان کی بہتری کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے لائے عمل تیار کرنا چاہیے۔ جب آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے نہیں، پارلیمنٹ کا آپ حصہ بنیں گے نہیں، جب آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کسی اجلاس کو سنیں گے نہیں، تو آپ گورنمنٹ کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے پاکستان کی عوام کی کون سی نمائندگی کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کی عوام کی نمائندگی تو یہی ہے نا، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ان کے رائٹس کو، ان کے حقوق کا آپ تحفظ کریں۔ تو اس حوالے سے تو پی ٹی آئی کا آپ دیکھ لیں وہاں پہ بہت بڑا خلا ہے۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ میرے پاس یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے مہمانوں کو بہت شکریہ، بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بڑا پی ٹی آئی کے کردار کے حوالے سے، پی ٹی آئی کا جو کردار رہا اور جو کردار ہے اور کیا اسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں بڑی سیر حاصل میرے مہمانوں نے گفتگو کی۔ جاتے جاتے اپنے ناظرین کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تحریک انصاف نے 2024 کے عام انتخابات کے بعد اور آج ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں اسے نہ صرف اپنے سیاسی بیانیے کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہے، بلکہ قانونی و تنظیمی کمزوریوں پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ مخصوص نشستوں سے محرومی، خیبر پختونخوا حکومت پر دباؤ اور پارلیمانی حیثیت کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال، یہ سب وہ نتائج ہیں جن سے سبق سیکھ کر ہی تحریک انصاف دوبارہ مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں قیادت کا بحران جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، مسلسل مشاورت کی کمی دکھائی دیتی ہے، اور تنظیمیں جو ہیں وہ عدم توازن، اگر بروقت درست فیصلے نہ کر پائے تنظیمی طور پر، تو آنے والے سالوں میں پارٹی مزید سیاسی تنہائی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اور تاہم اگر پارٹی آئندہ پارلیمانی مدت میں مؤثر اپوزیشن بننے کی حکمت عملی اپناتی ہے اور اندرونی اتحاد کو مضبوط کرتی ہے اور قانونی تقاضے پورے کرتی ہے، تو یہ نقصان عارضی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف خود کو بدلنے پر آمادہ ہے یا نہیں؟ اس روش کو برقرار رکھتے ہوئے مکمل طور پر زمین بوس ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔